दीनी मदारिस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा और क्या होगा उसका। तो ख़ास बात यह है कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, 66 सफ़े की ये पॉलिसी है, एक जगह भी इन्होंने मदरसा लफ्ज़ शामिल नहीं किया। मदरसों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और वो इम्पैक्ट ये है कि अभी बड़े तरगीबी अंदाज में ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है ग्रेजुअली ये फिर तरहीब की तरफ आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। भटकल आकर हमें ऐसा लगता है कि सीना खुशी से फूल गया कि तमाम कामों में इज्तिमाइयत और मरकज़ियत है, यानी इदारे बहुत से हैं, अलग अलग अंदाज में काम कर रहे हैं। तो दीनी तालीमी इदारे हैं तो उनको लीड करने के लिए एक ढांचा है, उसके ज़िम्मेदार हैं, वो लोग उसका फ़ैसला लेते हैं। असरी तालीमी निज़ाम हैं, जितने स्कूल हैं, इदारे हैं, उनके लिए एक ढांचा है। मुसलमानों के आम समाजी, माशरती, सियासी मसाइल हैं, तो उसके लिए मुसलमानों की एक तंजीम काम कर रही है, और उसी के फ़ैसले को यहाँ के चप्पे चप्पे पर नाफिज किया जाता है। ये इज्तिमाइयत और ये मरकज़ियत शायद आज की तारीख़ में आलम इस्लाम में भी नहीं हो, लेकिन भटकल ये मॉडल पेश कर रहा है। ये बहुत सीखने की चीज़ है। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है फ़िक्र व ख़बर के साथ एक मुलाकात में। नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम को फ़िक्र व ख़बर के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ़ शख्सियात से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं, ख़ासतौर पर वो शख्सियात जो मुख्तलिफ़ मैदानों में इल्मी, दीनी, दावती, सियासी, समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसी शख्सियात को हम आपके रूबरू कराते हैं ताकि उनके तजुर्बा से हम सब फ़ायदा उठाएँ और उनकी शख्सियत हमारे सामने भी आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौजवान आलिम दीन, जवां साल व जवां आज़्म, जनाब मोहतरम मौलाना उमर आबिदीन साहब कासमी मदनी दामद बरकातुहुम, और इनका ताल्लुक शहर हैदराबाद से है। शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क की मशहूर दीनी व इल्मी शख्सियत अजीम फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुहुम के आप फर्जंद अर्जुमन हैं, बल्कि उनके इल्मी व रूहानी जानशीन भी हैं, और मुख्तलिफ मैदानों में मौलाना इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के हालात पर भी गहरी नज़र है और कदीम व जदीद के उलूम की संगम भी है। इस वक्त अल-मअहदुल आलिया अल-इस्लामी के आप नायब नाज़िम हैं, और इंडियन इल्मी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर दोहा कतर के आप रुकन भी हैं। हम मौलाना का हमारे ऑफिस के अंदर हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना। खासतौर पर हम जानना चाहेंगे आपके वालिद साहब की जो खिदमत रही है, खासतौर पर फ़क़ह इस्लामी के हवाले से जो अज़ीम शान उनकी खिदमत रही है, तो ख़ासतौर पर दावती एतबार से और इल्मी एतबार से, फ़िक़ही एतबार से क्या क्या नुक़्ते नज़र आम पर आ चुके हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपके ये बहुत ही मशहूर और मारूफ़ यूट्यूब चैनल फ़िक्र व ख़बर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए से अवेयरनेस का, अवामी बेदारी का एक बहुत बड़ा काम नहीं कारनामा अंजाम पा रहा है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो बिलाशुबह मेरा उनसे रिश्ता बाप बेटे का है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो रूहानी औलाद हैं, उनके तरबियत याफ्ता तलबा और तलामीज़ हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हैं, और उन सब का बराबर हक़ है हज़रत मौलाना के ऊपर। आपने सवाल किया मौलाना की ज़िंदगी के हवाले से कि उनका इल्मी रुझानात क्या हैं। तो आम तौर पर मौलाना एक फ़क़ीह की हैसियत से जाने जाते हैं। मेरा अपना एहसास ये है कि फ़क़ीह और मुफ्ती दो अलग अलग टर्म्स हैं, और दोनों का अलग माना है। मुफ्ती वो होता है जो किताबों की इबारत देखकर किसी मसले का हल पेश करता है, और फ़क़ीह वो होता है जिसकी निगाह मुस्तक़बिल पर हो, जो नविश्ते दीवार को पढ़ सके। तो इस माने में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब वाक़ई फ़क़ीह असर हैं कि वो मौजूदा हालात, तब्दीलियों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो बुलंद निगाह भी हैं और ज़माना आगाह भी हैं। इस हैसियत से आप उनकी तहरीरों का अगर मुताला करें तो ये दोनों चीज़ें उसमें यकजा नज़र आती हैं।
دوسری بات، ایک بہت اہم چیز جو عام طور پر ان کے پڑھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ مولانا فقیہ الدعات ہیں، جو داعی ہیں، پریچرز ہیں، ان کے وہ فقیہ اور مفتی ہیں، اور جو مفتی ہیں ان کے لیے وہ داعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ امتزاج کہ انسان کے اندر فقہ اور تفقہ کا مزاج و مذاق بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دعوتی احساس و شعور بھی ہو، یہ بہت چیدہ چیدہ خال خال شخصیتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تحریریں اس کی ترجمان ہیں، پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور جہاں تک ان کے علمی کارناموں کی بات ہے تو 100 سے زیادہ ٹائٹل ہیں جو ان کے تصنیف و تالیف میں شمار ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ ڈائیورسٹی اور تنوع دیکھیں گے تو قرآنیات پر باضابطہ پورے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی ترجمانی کی انہوں نے، حدیث پر آسان اصول حدیث باضابطہ نصابی کتاب لکھی، اور فقہ کے موضوع پر جو مولانا کا کام ہے اس میں بالکل جو بہت ہی اہم چند نمایاں کام ہے اس میں جدید فقہی مسائل ہیں، اس کا مقدمہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور اس کی بڑی پذیرائی کی۔ وہ 10 جلدوں میں ہیں۔ قاموس الفقہ، یہ فقہ اسلامی کا اردو کا سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا ہے جو 5 جلدوں میں 3,500 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے، اور مولانا کا جو فتاویٰ کا مجموعہ ہے وہ 10 جلدوں میں آ چکا ہے کتاب الفتاویٰ کے نام سے۔ اس کے علاوہ پھر آسان اصول فقہ ہے اور اصولی موضوعات ہیں، ائمہ اربعہ کا تعارف ہے، بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو سیرت پر مولانا کی 4-5 کتابیں ہیں۔ سیرت ابن ہشام کا اختصار، تہذیب سیرت ابن ہشام کا اختصار، اس کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے، مطبوع ہے۔ اسی طرح فقہ السیرہ پر اردو میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ 1-2 کتابیں ہیں تو زیادہ تر وہ کتابیں جو عربی سے ٹرانسلیٹڈ ہیں، لیکن اوریجنلی اردو میں مولانا کا کام بہت بنیادی ہے فقہ السیرہ کے اوپر۔ اسی طرح خطبات بنگلور ہے جو سیرت اور آج کے معاصر مسائل کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی میں جو علمی ڈائیورسٹی اور تنوع ہے، اسی کے ساتھ اگر فکر اسلامی کی بات کی جائے تو اس پر 2-3 جلدیں باضابطہ ہیں۔ مولانا کے جو مضامین شائع ہوتے ہیں، کی جو کامیاب شخصیت ہے اس کے پیچھے کیا راز سمجھتے ہیں؟ جی بالکل بہت اہم سوال ہے۔ اس میں ایک بہت بنیادی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں، وقت کی حفاظت اور پابندی، میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کسی کو دیکھا ہو اتنا کرتے ہوئے۔ آپ واقف ہوں گے کہ ابھی پینڈمک تھا، لاک ڈاؤن ہوا تو حضرت مولانا پھنس گئے تھے، بخارا اور سمرقند کے سفر پہ تھے، تو وہاں سے کسی طرح بہرحال لاک ڈاؤن کے بعد ہندوستان تشریف لائے اور دلی میں ایک ہوٹل میں کوارنٹین تھے۔ تو ایک بار میرے پاس فون آیا اور مولانا نے سلام کرتے ہی کہا کہ بیٹا میں ایک پریشانی کا شکار ہوں۔ تو میں گھبرا سا گیا کہ آخر کیا بات ہے۔ ایک تو پہلے کرونا کی مار تھی، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے ابو؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس جو نوٹ پیڈ تھا، کاغذات جو لکھنے کے لیے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ایک قلم تھا اس کی روشنائی ختم ہو چکی ہے، اب میں کیسے جیوں گا یہاں؟ یہ سوال تھا ان کا، اور کہا کہ کسی طرح کوئی نظم کر دو کہ کہیں سے مجھے کاغذات مل جائیں، کاپی قلم مل جائے کہ میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا رہوں، تو میری زندگی یہاں کٹ جائے گی اس تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، ورنہ تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہو۔ تو یہ وقت کی حفاظت بہت بڑا عنصر ہے ان کی زندگی میں کامیابی کا، اور دوسرے ان کے والدین اور اساتذہ کی دعا۔ جی بہت اساتذہ نے ہمیشہ شفقت محبت کا ثبوت دیا۔ میرے جو دادا تھے حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یعنی کہ جواں عمری تک تربیت کی پوری، اور ابتدائی سارا نصاب خود پڑھایا۔ میرے دادا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ، سمجھیے کہ ان کی تربیت حاصل رہی بڑی، مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کی تربیت حاصل رہی۔ تو یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے زیر سایہ پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ تو یہ سب وہ عناصر ہیں جنہوں نے ان کی شخصیت کو اس طرح بنایا۔ اور جب خالد سیف اللہ صاحب جب شہر میں ہوتے ہیں حیدرآباد میں، تو کیا شیڈول رہتا ہے دن بھر کا؟ مطلب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کب فارغ رہتے ہیں، تو ہم نے تو بچپن سے اب تک کبھی نہیں دیکھا فارغ۔
ہمیشہ مصروفیت رہتی ہے، اور ان کا خاص مزاج یہ ہے کہ مجلسی آدمی نہیں ہے کہ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہوں، گھنٹوں کی گفتگو ہو رہی ہو، اور انہیں اس بات سے بہت تکدر ہوتا ہے کہ لوگ آ کر ان کا وقت ضائع کریں۔ کوئی علمی بات ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی اہم موضوع پر ڈسکشن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے جہاز ہو، ٹرین کا سفر ہو، حد یہ ہے کہ کار کے سفر میں بھی اپنے ساتھ مسودہ رکھتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ اصلاح یا تصحیح کرتے رہتے ہیں۔ اور ابتدا میں جن لوگوں نے دیکھا مولانا کو، تو ٹو ویلر پر جب وہ سفر کرتے تھے، کہیں جانا ہوتا تو ایک بندہ چلاتا ہوتا اور اس کی پیٹھ پر مسودہ رکھ کر وہ اس کی تصحیح کا کام کرتے ہوتے یا پڑھتے ہوتے۔ تو اسلاف کی یادیں تازہ ہو گئی۔ بالکل مولانا اس وقت ملک کے اندر جب سے حکومت پر سر اقتدار آئی ہے تو مختلف چیزیں کی طرف سے بار بار اٹھاتی رہی ہیں، خاص طور پر اس وقت نیو ایجوکیشن جو پالیسی ہے، آپ کے خیال سے اس کا مسلمانوں کو کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر نیو ایجوکیشن پالیسی پر گفتگو کی جائے، اگر میں اس کی کمیوں کو آرگنائز انداز میں پیش کروں تو اس کو 4 C's میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن آف ایجوکیشن، نظام تعلیم کو پورا کا پورا مرکز کے تحت لے لیا گیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک ہندوستان کے قانون کے مطابق یہ تھا کہ جو اسٹیٹس تھے، ریاستیں تھیں، ان کو حق تھا اپنا سلیبس ڈیزائن کرنے کا، اپنا کریکولم ڈیولپ کرنے کا، لیکن اب یہ حق سلب کر لیا گیا ہے اور پورا کا پورا سینٹر کے تحت دے دیا گیا ہے۔ ایک یہ بہت مطلب یہ ہے کہ تشویشناک بات ہے، اور اس میں بھی براہ راست پرائم منسٹر کے انڈر میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کیٹیگرائزیشن، زمروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو ہندوستانی سماج پہلے تھا اور جس کو آج کی فرقہ پرست طاقتیں بڑے گرو سے کہتی ہیں کہ اصل ہندوستانی تہذیب اور سماج وہ ہے جس میں سماج کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا، اپر کاسٹ اور شیڈول کاسٹ، اسی کے ساتھ ساتھ ٹچیبل، ان ٹچیبل، یہ سب جو بالکل ریسزم پر مبنی نظریات اور آئیڈیالوجیز تھیں، اس کو دوبارہ تعلیم کے ذریعے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی تک ہندوستان میں تعلیم کے لیے اسکالرشپ حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی مستحق طلبہ طالبات کو، اسٹوڈنٹس کو، لیکن اس کے لیے دو بنیادیں ہوا کرتی تھی۔ ایک تو میرٹ بیس ہوتا تھا کہ جو باصلاحیت ہے ان کو ملنا چاہیے، ظاہر ہے۔ دوسرے، طلبہ کے سماجی اور معاشی پس منظر کی بنیاد پر بھی ان کو اسکالرشپ میں ترجیحی بنیاد پر ان کے لیے ریزرویشنز ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جو شیڈول کاسٹ ہیں، او بی سی ہیں، سی ایس ٹیز ہیں، تو ان کو ایک خاص ان کے لیے گنجائش فراہم کی جاتی تھی۔ ابھی اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اس دوسری بند کو بالکل ختم کر دیا گیا، ایک ہی چیز کو بنیاد بنایا جائے گا اور وہ ہے میرٹ بیس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شیڈول کاسٹ ہیں، ٹرائبل سے جو لوگ آ رہے ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کے وہ وسائل اور مواقع نہیں ملے، تو وہ کیسے ترقی کریں گے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ تیسری چیز جو اس میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کمیونلائزیشن، فرقہ پرستی کا رنگ دیا جا رہا ہے تعلیم کو۔ تعلیم انسان بنانے کے لیے، نہ کہ فرقہ پرست پیدا کرنے کے لیے۔ اب اس میں آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ انہوں نے جو ہندوستان میں ایجوکیشن سسٹم آج کا نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال پرانا ہے، تو اس میں ان لوگوں نے بار بار اصرار کیا ہے اصل ہندوستانی تہذیب و ثقافت، اور جو مسلمانوں کا پیریڈ تھا، ایرا ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا اس میں سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کرسچنس کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں۔ پورے ملک میں ان کے اسکولوں کا، کالجز کا ایک نیٹ ورک ہے، ان کو بھی فراموش کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو بدھسٹوں کا دور رہا، بدھسٹوں کا، اس کو بھی یہ لوگ شمار نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہندوستان کہہ کر یہ ڈائریکٹ ایک خاص فیتھ یا ایک خاص کمیونٹی کے نظریات اور ان کے ایرا کو مراد لے رہے ہیں۔ تو ہندوستان ایسے بن ہی نہیں سکتا۔ ہندوستان کی جو لیگیسی ہے اور ہمارا جو تراث ہے، وہ ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک ہندوستان بنتا ہے، تبھی ہم اس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ اور ایک اور جو اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے زعفرانی رنگ میں پورے تعلیمی نظام کو رنگ دیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ویلیو بیس ایجوکیشن کے لیے جن کتابوں کے نام سجیسٹ کیے گئے ہیں اور اس میں شامل کیے گئے ہیں، اس میں پنچ تنترا ہے۔ پنچ تنترا اچھی چیز ہوگی، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک
ایک وہ درس گاہ جہاں ہر کمیونٹی کے طالب علم کو پڑھنا ہے، اسٹوڈنٹ آ کر اسٹڈی کریں گے، تو وہاں ایک خاص دھرم کی دو مالائی قصے، کہانیاں، ان چیزوں کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک پہلو ہے۔ براہ راست اثر مدارس پر بھی زیادہ جی رہے گا؟ دیکھیے، اس کا اصل اثر تو کرسچن مائنارٹیز کے جو اسکولز ہیں ان پر پڑے گا، اسی طریقے سے مسلمانوں کے انڈر جو مسلم مینجمنٹ اسکولز ہیں ان پر پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دینی مدارس پر اس کا امپیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور کیا ہوگا اس کا۔ تو خاص بات یہ ہے کہ ابھی جو ایجوکیشن پالیسی 2020 آئی ہے، 66 صفحے کی یہ پالیسی ہے، ایک جگہ بھی انہوں نے مدرسہ لفظ شامل نہیں کیا۔ حالانکہ 2019 میں 480 صفحات پر رپورٹ آئی تھی، ایجوکیشن پالیسی آئی تھی، اس میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر مدرسے کا ذکر تھا، گروکل کا ذکر تھا، لیکن بڑی چالاکی اور عیاری سے اس مرتبہ انہوں نے مدرسہ ورڈ کو اس میں سے ریموو کر دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے تو مدرسہ پر اس کا امپیکٹ پڑے گا یا نہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، الٹرنیٹیو فارمز آف اسکولز، متبادل نوعیت کے تعلیمی ادارے، اور اس سے مراد ان کے وہ تمام تر مذہبی تعلیمی ادارے ہیں، چاہے گروکل ہوں یا مدارس ہوں یا کوئی اور ہوں۔ لیکن ان کے جو دیگر مذہبی ادارے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مدرسوں پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے، اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ ابھی بڑے ترغیبی انداز میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے گریجولی یہ پھر ترہیب کی طرف آئیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور زبردستی چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی ابتدائی اس میں ایسا لگتا ہے، پیج نمبر 27 میں انہوں نے تقریباً 13 سطر پر ایک پورا کانٹینٹ ہے الٹرنیٹیو فارمز آف اسکول کے حوالے سے، تو اس میں جو نکات ذکر کیے ہیں، ایک تو نقطہ یہ ہے کہ انہیں ترغیب دی جائے گی کہ وہ نیشنل ایجوکیشنل فریم ورک کو اڈاپٹ کریں، اسے اپنائیں، قومی نصابی خاکہ جو ہے، اور یہاں ترغیب دینے کی بات ہو رہی، پھر ان اساتذہ کی تربیت، ان کے لیے مالی اسسٹنس، یہ تمام چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت کس طرح کا دوغلاپن کا شکار ہے۔ ایک طرف آسام میں جو سرکاری دینی مدارس تھے ان پر بندش لگائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایجوکیشن پالیسی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مالی تعاون بھی فراہم کریں گے اور انفراسٹرکچر بھی دیا جائے گا اور ہر طرح کی مدد بھی کی جائے گی۔ تو آخر اس میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ اگر ان مدرسوں سے آپ کو بیر نہیں ہے تو ان مدرسوں کو کیوں ختم کیا آپ نے؟ اور اگر ان کو ختم کرنا ہے تو یہاں پیشکش کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں مدرسوں کی کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں فکر و خبر کے حوالے سے کہ یہ ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے مستقبل کی پلاننگ کر اپنا نظام تعلیم اور اپنے ادارے کا پورا اسٹرکچر کو منظم کرنا ہوگا، اور جس طریقے سے مختلف تعلیمی نظام کا ایک بورڈ ہوتا ہے جس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، اس طرح کا ایک بورڈ مدرسوں کا قائم ہونا چاہیے۔ وہ وفاق جو ہے مدرسوں کو ہر طرح کی تعلیمی سہولیات بھی فراہم کرے، مستقبل کا جو منظرنامہ اس کے اعتبار سے نصابی چیزیں بھی ان کو دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے مدد کرے۔ مسلمانوں میں کوئی بیداری نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیے، اصل یہی مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ تلوار جب ہمارے حلق تک آ جاتی ہے تب جا کر ہم بیدار ہوتے ہیں۔ تو ابھی اویئرنیس جو پایا جانا چاہیے کمیونٹی میں وہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے جو ایجوکیشن فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کو لے کر کنسرن ہیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ خود 2019 میں جب وہ پالیسی آئی تھی تو ہم نے حیدرآباد میں حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب کی دعوت پر تمام مدرسوں اور تنظیموں کے ذمہ داران اور ماڈرن ایجوکیشن کے ذمہ داران جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک سجیشن ڈرافٹ بنا کر HRD منسٹری کو بھیجا تھا۔ ان کی ویب سائٹ کے مطابق 2 سے 2.5 لاکھ سجیشنز آئے ہیں، لیکن سبحان اللہ ایک کا بھی امپیکٹ نہیں ہے اس پر، یعنی انہوں نے لیا اور کوڑے دان میں ڈال دیا پورا کا پورا۔ جی مولانا، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، مستقل 2014 سے اس کا آغاز زیادہ ظاہر ہوا اور آج تک، تو ملک کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ پر ہم اگر نگاہ ڈالیں تو مسلمانوں کو بہت سخت سے سخت دور سے گزرنا پڑا۔ بغداد تباہ و برباد ہو گیا، اندلس کی اینٹیں بالکل اکھاڑ پھینکی گئیں، اور پورا عالم اسلام کے پرخچے اڑا دیے گئے، دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ یہ حالات سے ہم گزرتے ہوئے آئے ہیں، تو اس سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے ہمیں تاریخ کا کہ حالات کتنے بد سے بدتر ہوں، سخت سے سخت ترین ہوں، مسلمان جینا جانتے ہیں اسلام کے ساتھ۔ یہ ماضی سے ہمیں یہ پیغام ملتا رہا اور ہم انشاءاللہ اس پر باقی ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان جو ہے صرف وہ بلیفز کا نام نہیں، ایمان ہمیں ایک طاقت فراہم کرتی ہے، ایک توانائی فراہم کرتی ہے، اور وہ توانائی جو فولاد کے سامنے انسان کو سینہ سپر کر دے، جو سمندروں کے سامنے اپنی کشتیاں جلا کر سمندر کا سینہ چاک کرنے کی طاقت انسان کو عطا کرے۔ لیکن ابھی جو ہندوستان میں حالات ہیں، بقول شاعر کے ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے۔ تو اس طرح ایک چومکھا حملہ ہے۔ ان حالات میں دو بہت بنیادی کام ہیں جن کو کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماضی کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو گیا ہو، ان کے عزائم شکست خوردہ ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سخت حالات ہوئے، مسلمان اتنی زیادہ طاقت و قوت کے ساتھ بڑھ کر آئے، آگے بڑھے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک ناامیدی کی دبیس چادر ایسا لگتا اڑا دی جا رہی ہے، اور عام مسلمان جو ان حالات سے پریشان ہیں، کہیں یہ چیز ان کو دین بیزاری تک نہ لے جائے۔ ایک بہت بڑا چیلنج علماء اور مسلم قائدین کے سامنے یہ ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ تمام مسلم تحریکوں، تنظیموں، آرگنائزیشن اور مدرسوں کی محنت سے ہم نے بعمل مسلمان تو تیار کر لیے، پریکٹسنگ مسلم الحمدللہ بہت ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، دینی پروگرامز کو دیکھنے والے سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھ رہے ہیں، لیکن باشعور مسلمان ہم نہیں بنا پا رہے ہیں۔ یعنی کانشیس مسلم جو ہونا چاہیے وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کا اثر یہ ہے کہ کوئی بھی ایک طوفان آتا ہے اور ہمیں اپنی نظریات سے ہٹا کر چلا جاتا ہے۔ ٹرپل طلاق کا کیس آیا، عدالت میں چلا، اس موقع پر لاکھوں مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن انٹلیکچوئلز کا ایک بڑا طبقہ وہ بھی تھا جو حکومت کے فیصلے کا ہمنوا تھا، اور بہت سی خواتین یا فیمنسٹوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کیا حرج ہے اگر ہم اس کو مان لیں۔ بابری مسجد کا مسئلہ آیا، اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ٹھیک ہے کمپرمائز کر لیا جائے، حوالے کر دیا جائے، دے دیا جائے۔ اور بھی بہت سے قوانین، یہ صورتحال میں یہ کمزوری اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ باشعور مسلمان نہیں ہیں، اور ابھی جو تعلیمی نظام بنایا جا رہا ہے اس نظام کے ذریعے سے مسلمانوں کو شعوری طور پر مرتد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت دو بڑے چیلنج ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ملی تنظیموں کو، علماء اور قائدین کو، ان دونوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ ایک طرف امت کا حوصلہ باندھے رکھنا ہے، اور دوسری طرف اپنا نصاب و نظام ایسا بنائے کہ کانشیس مسلم بنا سکیں، باشعور مسلمان۔ قل اننی من المسلمین، کہ گرو کے ساتھ کہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، باقی ساری آئیڈینٹیٹی ہماری بعد میں، اصل ہماری شناخت اسلام ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ شہر بھٹکل میں کبھی دفعہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے ادارے میں بھی آپ کا آنا ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ بھٹکل پہلی بار ہمیں آنے کا موقع ملا، اس سے پہلے کئی مرتبہ دعوتیں ملی، سیمیناروں میں شرکت کی، لیکن بخت نے یاوری نہیں کی، سو ہم نہیں آ پائے۔ لیکن اس بار اللہ نے مقدر کر رکھا تھا تو غیر رسمی طور پر آئے۔ لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہندوستان کے تقریباً ہر صوبے ریاست میں ہم جاتے رہے ہیں کہ بھٹکل آ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سینہ خوشی سے پھول گیا، اور یہاں جو آپ لوگوں کے پاس دو تین چیزیں جو بہت اٹریکٹیو ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام تر ہندوستانی مسلمان وہ سیکھیں بھٹکل سے اور بھٹکل کے ایکسپیریمنٹ سے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھٹکل میں نظام قضا پچھلے 1000 سال سے قائم ہے۔ یہ بہت ہی بڑا تاریخی اور یادگار فیصلہ تھا جو ہمارے بزرگوں نے لیا، اور اس کو بھٹکل والوں نے زندہ رکھا، یہ زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں کا ایک بھی کیس مختلف عدالتوں میں نہیں جاتا ہے، وہاں جا کر پیسے اور خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ایک وہ ماڈل اور آئیڈیل ہے جو بہار میں مفکر اسلام مولانا ابو المحاسن سجاد رحمہ اللہ نے امارت شریعہ کے ذریعے قائم کیا تھا، اور یہاں پچھلے 1000 سال سے قائم ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں کہ تمام کاموں میں اجتماعیت اور مرکزیت ہے، یعنی ادارے بہت سے ہیں، الگ الگ انداز میں کام کر رہے ہیں، تو دینی تعلیمی ادارے ہیں تو ان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ڈھانچہ ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ اس کا فیصلہ لیتے ہیں۔ عصری تعلیمی نظام ہیں، جتنے اسکول ہیں، ادارے ہیں، ان کے لیے ایک ڈھانچہ ہے۔ مسلمانوں کے عام سماجی، معاشرتی، سیاسی مسائل ہیں
تو اس کے لیے مسلمانوں کی ایک تنظیم کام کر رہی ہے اور اسی کے فیصلے کو یہاں کے چپے چپے پر نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعیت اور یہ مرکزیت شاید آج کی تاریخ میں عالم اسلام میں بھی نہیں ہوں، لیکن بھٹکل یہ ماڈل پیش کر رہا ہے، یہ بہت سیکھنے کی چیز ہے۔ اور گلی کوچوں میں علماء ہیں، حفاظ ہیں۔ ایک اور بہت اہم چیز محسوس کی ہم نے کہ یہاں جو مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص معاشی اور سماجی بیک گراؤنڈ کے ہیں، بلکہ ہر طرح سے آتے ہیں، ہر روٹ سے آ رہے ہیں۔ ملینرز کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، غریبوں کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، جو دانشور انٹلیکچوئلس ہیں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، علماء کے طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں۔ یہ ایک بیسٹ ایگزامپل آپ لوگوں نے کریٹ کیا ہے اور یہ سٹینڈرڈ ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اپنانا چاہیے۔ ناظرین، تو یہ تھے محترم مولانا عمر عابدین صاحب دعوت برکاتہم، جو ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اس سلسلے میں کیا حالات ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی کو لے کر، وہ یا ملک کے اندر اس وقت دوسرے جو مسائل ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے وجود کو لے کر ہے، مسلمانوں میں جو مایوسی ہے، ان تمام سوالات کے مولانا جوابات دے رہے تھے۔ ہم مولانا کے بہت ہی مشکور ہیں، مولانا نے اپنا وقت دیا۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مولانا سے بہت اور مزید کام لے اور ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ملت پر تاج سلامت رکھے، اور جتنے وہ کام اس وقت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت اور قبولیت تامہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے۔ اسی پر ناظرین ہمیں اجازت دے، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئی اور اہم شخصیات کو آپ کو روبرو کرائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔